अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 80 करेंगे सूरत अन-निसा की। लास्ट आयत में जहाँ पे हमने प्रोग्राम को ख़त्म किया था वहाँ पे हम बात कर रहे थे मुनाफिकीन की, कि मुनाफिकीन ये कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो हम पे अच्छाई आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाते थे, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती थी तो वो ये कहा करते थे कि ये आपके फ़ैसले की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए जब ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको पूरा वाक़या सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग़ज़वा उहुद में, और सूरत अन-निसा में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जब ग़ज़वा उहुद में ये लोग निकले थे तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि कुफ़ार मक्का वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने सहाबा से मशवरा किया था। तो वो बच्चे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने बदर में साथ नहीं गए थे, तो उनमें जोश और जज्बा भी था, और बदर में तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। तो उन लोगों को ये था कि हम क्यों अंदर रह के मुकाबला करें, क्योंकि जो बड़े सहाबा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका अपना भी यही इरादा था कि हम मदीना के अंदर रह के कुफ़ार मक्का जो आ रहे हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों डरते हैं, हमारे साथ तो अल्लाह है, हम निकलेंगे, हम वहाँ जाके हम उहुद के मुकाम पे जाते हैं और हम वहाँ जा के उनसे लड़ाई करेंगे। तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, और फिर जब वहाँ पे जाके बिकॉज ऑफ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वो दरा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को बिठाया था और उन्होंने कहा था कि ये अगर हमारी बोटियाँ भी चीलें नोच कर ले जाए तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, और उन्होंने उनके इट वाज जानबूझ के नहीं किया था। दे थिंक कि अब हमारी फतह हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम भी जाते हैं और हम माले गनीमत जाके इकट्ठा करते हैं। उतनी देर में पीछे से खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और अबू सुफियान थे, उन्होंने पीछे से देखा कि दरा की वो जो जगह खाली है वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसी नुकसान के बारे में अब सहाबा, ये जो मुनाफिकीन है, वो ये कह रहे थे कि ये आपकी वजह से हुआ, कि आप, हम तो कह रहे थे कि हम अंदर, और ये सारे लोग, सारे सहाबा की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि जो ग्रोह के अंदर मुनाफिक लोग होते हैं उनका किरदार क्या है, उनके साथ कैसे निपटना चाहिए, और जब वो उनके दिल की हालत होती है जब तक, तो उस वक्त तक तो वो जाहिर नहीं होते, तो उस वक्त उनके साथ क्या मामला, और जब वो जाहिर हो जाते हैं तो उस वक्त उनके साथ क्या मामला है। तो आज इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तुम पे अच्छाई आ रही है या बुरी वक्त आ रहा है तुम्हारा, तो वो अल्लाह ही की इज़्न से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आयत है, आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त गुस्से में बात कर रहे हैं कि मा आसाबका, कि जो भी पहुँचती है तुझको, मिन हसनतिन, कोई भी भलाई, फमिन अल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से है, व मा आसाबका, और जो पहुँचती है तुझको, मिन सय्यातिन, कोई भी बुराई, फमी नफ्सिका, वो तेरे अपने नफ्स की कमाई है, वह अरसलना का, और भेजा हमने आपको लिन्नासी, लोगों के लिए रसूल बनाकर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, देखिए कुरान में एक और जगह भी सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आयत नंबर 30 में, आप जरा खुद निकाल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतन, और जो भी मुसीबत तुझे पहुंचती है, फबिमा कसबत अयदीकुम, कि वो तेरे अपने हाथों की कमाई है, व यफू अन कसीर, कि हम तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ कर देते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं ना कि देखो तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मैं तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ कर देता हूँ। अब देखिए मुसीबत जो है ना वो भी दो तरह की है। अब एक तो मुसीबत आती है जिस वक्त हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कहा कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, जो तुम तक पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने नफ्स का कमाई है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखें कुरान में ये भी कहा कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बल्कि तुम अल्लाह की नहीं, तुम अपने नफ्स की इबादत करते हो। अब यहाँ पे ये बात समझने के लिए ज़रूरी है, ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन की, कि वो हमें ये समझ आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अल्लाह की जब इंसान नाफरमानी करता है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते हैं ना, किसी भी लेवल पे, उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके जो महकूम, उसके अंडर लोग होते हैं, उसके अंडर, फॉर एग्जांपल कोई माँ है तो उसके बच्चे होंगे डेफिनेटली, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके वर्कर्स होंगे, या किसी लेवल पे भी आप देखिए कि जो उसके अंडर लोग या नौकर हैं, काम करने वाले,
وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا وہ اس سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکچولی اس کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے ایسا وقت آ جائے تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے۔ اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے۔ اب مومن پہ آزمائش ہے، اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ، اس پہ وہ مصیبت ہے۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے؟ جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ اسباب ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں کس کو فون کروں، کس سے بات کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں نے جانا ہے، وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آپ نے خود بھی پریشان ہے، فون اٹھا کے اس کو بھی تانگ، اس کو بھی فون، دیکھو یہ ہو گیا، میں کیا کروں، اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ کی یہ حالت ہے؟ یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ میں کیسے کروں گی۔ تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین کتنی خوبصورت بات دیکھیں، اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا، بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے للناس رسولہ کے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اتنی کلیئر، اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں، آپ پہ جو وحی ہوتی ہے اب وہی پیغام آگے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی دیکھیے، تبع تابعین کی دیکھیے، اپنے اسلاف کی دیکھیے، جو اللہ والے بندے ہیں ان کی زندگی دیکھیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑی کسی بھی مومن کی، کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اتنا نہیں جانتے، آپ ایک ہی دفعہ بے شک اس کو ملے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ جس سے میں مل رہی ہوں یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان کی اس کے ظاہری، اس کے جوارے جو ہیں، اس کے ظاہریت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھا جائے،
بڑی بات ہوتی ہے یہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے اس پر گواہی دینے کے لیے، کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 80 میں من یطیع الرسول، اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے مقدم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے یوزلی ہم پڑھتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پڑھتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم تھے۔ اب پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی نکیل اپنے رب کے ہاتھ میں ہو، وہ جس وقت جس طرح سے اس کو چلانا چاہے وہ اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوتا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی یہی پرابلم ہے، منافق کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ماننا اس کو مشکل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ سنت کو نہیں مانتے۔ آج کل کا نیا فتنہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اتنے سالوں بعد لکھی گئی، ہمیں کیا پتہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہاں وی ڈونٹ بلیو آن سننا، کیونکہ ان کو مشکل لگتی ہے نا۔ سنت میں سارے کے سارے عمل کی بات ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، ساری قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ان آیات کا شان نزول نہ ہو۔ آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اس بات کو آپ اپنی زندگی پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول یہ تھا کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، آج قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ سنت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی منافقین کی یہی پرابلم تھی کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، قرآن ان کو پھر سمجھ آ جاتی تھی، یہاں پہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ان پہ گواہ کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی جس نے منہ پھیر لیا، مینز کہ وہ منافق ہو گیا یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی ہے، فما ارسلناکا، تو پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم، ان پر حفیظا، نگران بنا کر۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ لست علیہم بمساطر، کہ آپ کو میں نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، اے رسول آپ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ میں نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنا کے بھیجا، آپ میرے رسول ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کریں، آپ لوگوں کی گواہیاں دیں، آپ قیامت کے دن آپ سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے کام میں دھیان دیں۔ بخاری کی حدیث سے 2311 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال جو تھا اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رات کو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لب بھر بھر کے وہ چیزیں لے کے جا رہا تھا، میں بھی گندم ہوگی یا کوئی بھی اناج کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، بھوکے ہیں، میں بہت غریب ہوں، بہت ضرورت مند ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں فجر کی نماز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رات کو کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے ان کو جب یہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ پھر لب بھر بھر کے وہ چیزیں نکال رہا ہے۔ تو کہتے میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی رونا رویا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم آج مجھے چھوڑ دو، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس پہ ترس کھا لیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھ سے یہ بات پوچھی کہ ابو ہریرہ رات کو کیا معاملہ ہوا؟ میں نے ان کو پھر بتایا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تیسری رات میں نے دیکھا کہ وہ پھر غلہ چوری کر رہا ہے تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو ہر دفعہ یہی کہتا ہے اور تو ہر دفعہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس دفعہ مجھے چھوڑ دے، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر ایک نگران مقرر کر دے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس مرتبہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے یہی پوچھا کہ رات کو تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ تمہیں ضرور فائدہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ کون سے کلمات تھے؟ ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے ان کو ساری بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی